बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। क़यामत नहीं आती, आसमान नहीं गिरता, ज़मीन नहीं फटती, जिस तरह की सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर है। हम माशरती एतबार से इतनी गिरावट के अंदर जा चुके हैं, इतने तनज़ुली में जा चुके हैं कि अब शायद कब्रों में मुर्दे महफूज नहीं, हड्डियाँ महफूज नहीं, औरतों की कब्रें भी महफूज नहीं और ना ही औरतों की लाशें महफूज हैं। अब मैयतों की भी बेहुरमती होती है, 6 साल की बच्ची के साथ, 6 माह की बच्ची के साथ ज़्यादती भी होती है। और करें तो क्या करें कि अब इतनी गिरावट हो चुकी है कि इंसान का गोश्त खाने को तैयार है। ये सब क्यों हो रहा है? ये इतनी ज़बू हाली और ये सारी सूरत हाल किस वजह से है? इसलिए कि भूख है, नंग है, अफलास है। ये नाशके बाई, ये हवसनाकी सिर्फ इस वजह से है कि तन पे कपड़ा नहीं, पेट में खाने को कुछ नहीं, रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाने वाले इंसान एक दूसरे की तरफ तक रहे हैं, लेकिन शायद कोई शुनीद नहीं। मैं खुद शर्मिंदा हूँ बहैसियत इंसान कि पाकिस्तान के इस माशरे के अंदर अब क्या होने जा रहा है। अगर हम पाकिस्तान के इदारों की बात करते हैं और माशी ज़बू हाली की बात करते हैं, कोई तस्वीर बहुत अच्छी नज़र नहीं आती। हम क्या करें कि खुशगुमानियाँ का मौसम भी गया और खुशगुमानियों के इस मौसम में बदगुमानियाँ इतनी पैदा हो चुकी हैं कि अब खबर सुनने को नहीं मिलती। हम अगर पाकिस्तान के हालात को देखें और ये नंग, भूख, अफलास, इसकी वजह पाकिस्तान के अंदर बैरूनी अंदरूनी कर्ज़े, मुआशी बहरान है। और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अगर देखा जाए तो बैरूनी कर्जा तकरीबन 60 अरब डॉलर के करीब पहुंच चुका है। कुल अंदरूनी कर्जा 6 खरब 431 रुपए है, जो कि एक साल में इसमें 24% इजाफा हो रहा है। रोज़ाना 2 अरब रुपए के करीब नोट छापे जा रहे हैं, जो अफराते ज़र का बायस बन रहे हैं और उसका नतीजा माशरे के अंदर महंगाई की सूरत में है और भूख और अफलास की सूरत में है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये बताती है कि 3 सालों में 3 खरब रुपए की करप्शन हो चुकी है और अभी इसमें जो मेगा स्कैंडल्स हैं वो शामिल नहीं हैं। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अभी जो हाल ही में वजारत खजाना को खत लिखा है सिर्फ एक मंसूबे के बारे में। वो ये कहते हैं कोहाला पावर प्रोजेक्ट को जो कि बगैर टेंडर के आपने खोल दिया है, 30 सालों में 557 अरब रुपए का नुकसान होगा। PIA का खसारा 92 अरब रुपए पहुंच चुका है। पाकिस्तान स्टील का खसारा 110 अरब रुपए तक पहुंच गया। पाकिस्तान रेलवे का खसारा 80 अरब रुपए तक है और कुल बाकी 3 इदारे हैं, इनको मिला के अगर इनका खसारा देखें 282 अरब रुपए तक ये खसारा पहुंच चुका है। खुदारा क्या कीजिए, किस तरह अच्छी खबरों की बात करें, किस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो सवालात उठ रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, बहुत से सवालात हैं और आज हम आपके सामने उठाने जा रहे हैं कि 3 सालों में 3 खरब की करप्शन हो गई है। कोई तो है जो कि बस कर दे। हमारा पहला सवाल होगा कि क्यों ये करप्शन हुई है। 12 बड़े इदारे जो हैं वो खसारे में जा चुके हैं। पाकिस्तान की आवाम क्या करे? कोई उम्मीद, कोई होप है जो कि उनके पास है? करप्शन के तसलसल निज़ाम की नाकामी की क्या वजह बन सकता है? तीसरा हमारा सवाल है, करप्शन के खात्मे में मौजूदा सियासी निज़ाम क्या बहुत बड़ी रुकावट है? हिंदुस्तान के अंदर लोकपाल बिल मंजूर हो सकता है, पाकिस्तान के अंदर एहतसाब का बिल क्यों नहीं आ सकता और क्यों नहीं आ सका अब तक? इसके अलावा आइंदा इंतखाबात का महवर क्या करप्शन के खात्मे का नारा होगा? ये सिर्फ नारा रहेगा या पाकिस्तान के अवाम को इससे निजात भी मिलेगी? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने मेहमानान गिरामी की, जो कि इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजिया निगार सहाफ़ी, हमारे उस्तादों में से हैं मोहतरम अंसार अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। जनाब महमूद रशीद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं पंजाब के और पंजाब के सदर हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ जी, लाहौर रीजन के सदर हैं। हमारे साथ कराची से हमें ज्वाइन कर रही है मोहतरमा शर्मिला फारूकी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है और बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत दबंग बोलती हैं। बहुत शुक्रिया शर्मिला आपकी आमद का भी। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करेंगे कैबिनेट सफदर साहब, मोहम्मद सफदर साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से है, उसके सीनियर रहनुमा हैं। मैं गुफ्तगू का आगाज़ अंसार साहब आपसे करना चाहती हूँ, क्यों इतनी ये पूरी सूरत हाल है? क्या निज़ाम को गाली पड़ी है? क्या पाकिस्तान के सियासी निज़ाम ने डिलीवर करना छोड़ दिया है? करप्शन से आंखें बंद कर ली? और भी मैंने पाकिस्तान रेलवेज़ का किस्सा नहीं सुनाया जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। ये सूरत हाल कहाँ ले जाएगी? जब किसी भी मुआशरे में देखें, जब जो लोग रहनुमाई कर रहे होते हैं, जिनके हाथ में असल में पार होती है, जब वो टेंटेड हों, वहाँ पे करप्शन के सीरियस इल्ज़ामात हों और वो इस मेनस को सीरियसली टेक ऑन ना कर रहे हों, तो वो पूरी बुराई जो है पूरे माशरे में फैल जाती है। ज़ाहिर है किसी भी डिपार्टमेंट का अगर चीफ जो है, जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है, वो अगर ऑनेस्ट होगा तो आप देखिएगा
کہ جی نیچے لوگ بےایمانی کرنے سے گھبرائیں گے, ڈریں گے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ اس وقت آئی, انہوں نے آپ دیکھیں کہ چونکہ وہ خود ٹینٹڈ تھے اور ان کے خلاف کیسز تھے اور بہت سیریس نیچر کے کرپشن کے کیسز تھے, اور اس بنا کے اوپر ظاہر ہے ان کو ہمارے اوپر امپوز کیا گیا تھرو NRO, اور اس میں امریکہ کا بڑا کردار تھا, اس میں برطانیہ کا بہت بڑا کردار تھا. اب اس بنیاد کے اوپر آپ دیکھیں کہ لوگوں میں کوئی ڈر خوف, پورے آپ 3.5 سال 4 سال ہونے کو آگے ہیں, آپ دیکھیں کوئی ایک شخص انہوں نے پکڑا ہو کرپشن کی بنیاد کے اوپر. پچھلی کرپشن کو چھوڑ دیں, وہ تو آپ نے کلیئر کرنے ہیں. اس وقت جو کرپشن کے کیسز ہیں وہ لوگ پکڑے گئے ہیں جہاں پہ یا تو جوڈیشری نے انٹروین کیا, یا ایک کیس میں مجھے یاد ہے کہ لغاری صاحب جو HEC کے چیئرمین تھے, جب انہوں نے جعلی یہ جو فیک ڈگریز کے اوپر کام کیا اور بڑا اچھا کام کیا, تو ان کے بھائی کو پکڑ لیا کرپشن کے کیس کے اوپر. بالکل وہ ایک بنا کے. سو ادر دین دیز 2 ایکسیپشنز, جو ایک جوڈیشری کی انٹرونشن اور ایک یہ, مجھے کوئی بتا دے کہ انہوں نے کوئی کرپشن کا پکڑا ہو. سو یہ رواج بن چکے آج. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری گورنمنٹ کے لوگوں سے بات ہوتی ہے, پولیٹیشین اپوزیشن میں ان سے بات ہوتی ہے, ملٹری کے لوگوں سے بات ہوتی ہے, ہر ایک یہ بات اب کہتا ہے کہ واقعتاً اٹس اے نارم ان پاکستان. کرپشن اس وقت پاکستان میں ایک رواج بن چکا ہے, جو کہ میرا خیال ہے کہ انتہائی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس سٹیج تک پہنچ چکے ہیں. اب لوگ جمہوریت کو, نظام کو گالی دے رہے ہیں نظام اس کی کو. وجہ سے. اور دوسری بات یہ جو آپ نے 3000 کا فگر کوٹ کیا نا فور 3 ایئرز, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک سال میں کرپشن کی بنیاد پہ 1000 بلین اور 2000 بلین ارب روپے ہم اس لیے گوا دیتے ہیں کہ جن لوگوں کے اوپر ٹیکس لگنا چاہیے ان کے اوپر ٹیکس لگایا نہیں جاتا. بالکل, اور اتنی ناانصافی جس معاشرے کے اندر ہوگی وہاں پھر یہی ہوگا کہ لوگ قبروں کے اندر سے جو ہے وہ لاشیں نکال کے نوچیں گے. کیپٹن ریٹائر صفدر صاحب, آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی کیپٹن صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ کی پارٹی بھی نظام کا حصہ ہے, اور بدقسمتی تو یہ ہے کہ اب ہر پارٹی کسی نہ کسی طریقے سے اسی سیاسی نظام کا حصہ ہے. کیا کہیں گے آپ, نظام کے خلاف بات ہو رہی ہے, کرپشن کے خلاف بات ہو رہی ہے, اس پورے کرپٹ معاشرے کے اندر آپ کی پارٹی بھی حصہ ہے, پھر کیوں تحریکیں شروع ہوتی ہیں اور کیوں گورنمنٹ کے جانے کی باتیں ہوتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, بڑا اچھا ٹاپک شروع کیا اور میرے بھائی نے بڑا اچھا آرگو کیا اس کو. بات اصل میں یہ ہے کہ اس ملک میں اگر ہم دیکھیں, پہلے تو ہم کرپشن کی ابتدا دیکھیں کہاں سے ہوئی, اور آج جو گورنمنٹ بیٹھی ہے, اس گورنمنٹ کی اگر ہسٹری ہم دیکھیں تو یہ وہ گورنمنٹ ہے جس کو 2 دفعہ ان کے جو اپنے صدر تھے غلام اسحاق خان صاحب, فاروق لغاری صاحب, اللہ دونوں کو جنت میں جگہ دے, ان دونوں نے ان کو کرپٹ کہہ کر نکال دیا. اور اس کے بعد یہ 2 دفعہ سپریم کورٹ میں گئے, سپریم کورٹ نے بھی ان کے فیصلوں کو درست قرار دیا. بہن اصل میں بات یہ ہے, کرپٹ یہ لوگ نہیں ہیں. ہم نے ان لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ماضی میں NRO کی بھی بات ہوئی, اور اس کے بعد ان کا جو ایک طریقہ کار تھا اقتدار میں آنے کا, اس کی بھی بات ہوئی. اور آج میں دیکھ رہا ہوں جب کسی حکومت کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہوگی, وہ کرپشن بھی کرے گی, وہ ہر ایک کام کرے گی, کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمیں کن لوگوں کی آشیرواد حاصل ہے. آج میں پوچھتا ہوں وہ کون لوگ تھے؟ NRO کی تو سارے لوگ بات کرتے ہیں, NRO کروانے والا, سائن کروانے والا اس وقت کس پوزیشن میں تھا اور آج وہ کس پوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے؟ کیا اس شخص کو یہ خبر نہیں تھی کہ میں ایک کرپٹ گورنمنٹ کی اور ایک کرپٹ مشرف اور انلیگل مشرف جس نے آئین توڑا, جس نے 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ آئین توڑا, اس کے ساتھ NRO کروا رہا ہوں. آج ان کو کون پوچھے گا؟ ان کو پوچھے یا تو سپریم کورٹ آف پاکستان پوچھے, یا ان کو پوچھے آج انہوں نے نیب کا ایک ادارہ قائم کیا, اس میں اپنی مرضی کا چلے, اس میں لیڈر آف دا اپوزیشن نے کہا, اپوزیشن نے کہا نہیں. جہاں آپ نے دوسرا سوال کیا کہ ہم اس سسٹم کا حصہ ہیں, بہن ہم اس سسٹم کا حصہ اس دن ہم نے وہ حصہ ختم کر دیا تھا جب ہماری 15 وزارتوں سے استعفے آگے تھے, جب ہم نے کرپشن کے خلاف اور ججز کی بحالی کے لیے ایک مارچ کیا تھا, لیکن جب ہمیں نائب قرار دیا تھا, جب گورنر راج لگ گیا تھا, ہم سے ان کا حصہ الگ ہو گیا. انہوں نے کئی دفعہ کوشش کی ہم سے پنجاب کی حکومت چھیننے کی, الحمدللہ یہ نہیں چھین سکے. اور آج میں یہ آپ کے پلیٹ فارم پہ بتانا چاہتا ہوں اور ان ایجنسیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو آج پنجاب میں بڑے بڑے جلسے تو کروا رہے ہیں, مگر کل میں ان سے پوچھوں گا
کہ ووٹ کے بکسوں میں وہ ووٹ کیسے ڈلوائیں گے. آج الحمدللہ میں ان لوگوں کو یہ باور کروانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے لوگ جلسوں میں بھیجیں. آج 60 لاکھ کرسی، آج 60,000 کرسی کا پیسہ کس نے دیا؟ کرپشن جہاں سے شروع ہو جاتی ہے، اور کرپشن کروانے میں اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے، اور جو ایک نے کرپٹ عمران کو پروموٹ کر رہی ہے. بالکل آپ ہمارے ساتھ، ہماری خواہش ہے کہ ٹیلی فون پہ رہے، اور میں جواب بھی لیتی ہوں محمود الرشید صاحب کا. کرپشن نظام کا حصہ اور ساری پارٹیاں، لیکن آپ کی پارٹی باہر ہے. لیکن اب یہ آپ پہ الزام ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو کہ ہر کرپشن کا کہیں نہ کہیں حصہ رہی ہے، وہ آپ کی پارٹی کے پیچھے. کس طرح سے آپ تبدیلی لے کے آئیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ کیپٹن صفدر صاحب کو اس طرح کا الزام نہیں لگانا چاہیے تھا. یہ بوکھلاہٹ کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ 60,000 کرسی کے پیسے کس نے دیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کس نے دیے ویسے میاں صاحب؟ یہ پی تو ٹی آئی نے دیے، پی ٹی آئی نے جلسہ کیا. اب جو حقیقتیں ہیں ان کو یہ مان لیں. یہ کہتے ہیں جی ہم اس نظام کا حصہ نہیں ہیں. میں صفدر صاحب سے یہ پوچھتا ہوں کہ 3 سال تک یہ ساری لوٹ مار کا بازار گرم رہا، آپ کہاں تھے؟ فرینڈلی اپوزیشن جو لوگ کہتے ہیں، 4 ماہ پہلے تک تو آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے پنجاب کے اندر حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ کس طرح سے کہتے ہیں کہ آپ روز اول سے جناب ان کے خلاف تھے اور یہ ساری بات تھی؟ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپنا ماضی کی طرف دیکھیں. یہ برابر کے حصے دار ہیں اس ساری جو اس صورتحال ہے اس کے. اسمبلی کے اندر میاں نواز شریف جب یہ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب آپ کی پارٹی بھی آپ کو وقت آنے پر آپ کا ساتھ نہیں دے گی، لیکن ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. یہ مارچ 2010 نہیں، کا وہ ان تو کا ایک سٹیٹمنٹ ہے. جمہوری معاشرے یا ایک جمہوری حکومت کو نہ گرنے کی بات کر رہے ہیں نا. اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے دیکھیے میاں جی، صاحب. جمہوری حکومت کو نہ گرنے کی بات ہے. یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، انہیں نظر نہیں آ رہا تھا 3 سال میں؟ یہ کرپشن یکا انہیں نظر آ گئی ہے. گو زرداری گو کے نعرے اب نظر آ گئے انہیں. یہ 3 ساڑھے 3 سال میں کرپشن نے گھن کی طرح اس ملک کو چاٹ کے تباہ و برباد کر دیا. کہاں تھا ان کا پرنسپل سٹینس؟ صحیح. کس جگہ انہوں نے اپوز کیا؟ کس جگہ انہوں نے ایکسپوز کیا؟ کس جگہ انہوں نے مخالفت کی؟ کس جگہ انہوں نے جلسہ جلوس اور ریلی نکالی؟ اب یہ کس منہ سے یہ بات کر رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے لوگ ایک دوسرے کی کرپشن کو وہ چھپا رہے ہیں، ایک دوسرے کو تحفظ دے رہے ہیں. میاں نواز شریف یا میاں شہباز شریف کا دور یا یہ پیپلز پارٹی کا دور، کرپشن کب سے شروع ہوئی؟ 25 سال پیچھے چلے چلتے ہیں. جب ان کی حکومت تھی پنجاب کے اندر، یہ بہت تلخ سوالات ہیں. اس وقت جو کچھ کرپشن ہوئی وہاں لاہور کے اندر، پنجاب کے اندر، ایل ڈی اے کے اندر، باقی سارے محکموں کے اندر، اور اس حکومت نے، یہ جو اب مرکزی حکومت ہے، اس نے تو پورے ریکارڈ توڑ دیے ہیں. اس پہ تو کوئی نہیں بولا. یہ 3.5 سال ابھی 4 ماہ سے انہوں نے شور مچانا شروع کیا ہے. ٹھیک. اچھا انصار بھائی صاحب آپ کچھ کہتے پھر میں شرمیلا کے پاس. ویسے اس میں جو کیپٹن صاحب نے کہا نا، تو ایک بات ضرور ہے کہ آپ بھی کئی دفعہ آپ کو بھی بلایا میاں صاحب نے اپنے ساتھ. ویسے ہی جو ہوتا ہے کہ جی چلیں ڈسکشن کر لیں. ہم کانسٹنٹلی ان کو یہ کہتے رہے کہ دیکھیں یہ جو آپ بہت بڑا ایک ویکیوم کریٹ کر رہے ہیں فرینڈلی اپوزیشن کی وجہ سے، آپ کا یہ اگر گورنمنٹ ایک سیدھے رستے پہ نہیں ہے، یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ جو بھی آپ کے پاس آپشنز ہیں وہ اویل کر کے فل پریشر رکھیں گورنمنٹ کے اوپر تاکہ یہ سیدھے رستے پہ چلے. ٹھیک. اس ویکیوم کی وجہ سے پی ٹی آئی کے لیے ایک ویکیوم بنا اور یہ آئے. آپ فل کر رہے ہیں وہ اور اسٹیبلشمنٹ پتہ نہیں ہے کہ نہیں، وہ تو اللہ جانتا ہے. لیکن لوگ، میرا نہیں خیال کہ دیکھیں اتنی بڑی تعداد میں اسٹیبلشمنٹ لوگوں کو پکڑ کے لا سکتی ہے کسی جلسے میں. یہ ویسے کوئی لگتا نہیں ایسا کہ ہو سکتا ہے. تبدیلی آپ کا خیال ہے کہ ہو رہی ہے. اور دوسری بات ابو آل، میرے گھر کے اندر میں آپ کو بتاؤں، میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں عمران خان کے ساتھ پروگرام تھا، میں نے کہا میرے گھر کے اندر میری وائف، میری بیٹی جو کہ بھی 18 سے دور ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ووٹ ڈالیں گے تو ہم عمران خان کو ڈالیں گے. بالکل. یہ تبدیلی تو بالکل آئی ہے، اور اس کے ذمہ دار پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے. شرمیلا آپ کی جماعت بھی اس کی بڑی ذمہ دار ہے کہ وہ جو تبدیلی کی بات ہو رہی ہے اس وجہ سے کہ آپ لوگوں نے لوگوں کو مایوس کر دیا. یہ الزام بہرحال پیپلز پارٹی کے اوپر ہے، اور یہ جو حقائق ہیں یہ بھی یہ شو کر رہے ہیں کہ آپ کی جماعت ناکام ہوئی ہے. شکریہ اسما. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ تبدیلی آنی چاہیے. تبدیلی اچھی چیز ہے اور لوگوں کو باشعور ہونا چاہیے، اور جو ووٹ کا ہتھیار ان کے پاس ہے اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے. ہمیشہ بات کرتے ہیں سائلنٹ میجورٹی کی جو باہر نہیں نکلتی، بالکل نکلنا چاہیے، اور ان کا یہ حق ہے، جمہوری حق ہے کہ جب الیکشنز ہوں تو اپنے من پسند لوگوں کو، جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ ڈیلیور کر سکتے ہیں، عوام کی خدمت کر سکتے ہیں، ان کو ووٹ دے کے ایوانوں تک پہنچائیں.